अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर फजल महमूद चौधरी है। गुज़श्ता 30 साल से ज़्यादा अरसे से मैं फ़ज़ल हॉस्पिटल शाद बाग में एज अ सेक्स काउंसलर और सेक्सुअल डिजीज़ कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। हमारा ये चैनल शुरू करने की मेन वजह सिर्फ ये है कि मैंने आप लोगों के बहुत इसरार पे ये चीज़ महसूस की है कि हमारी वैसे तो बहुत सारे हमारे क्लीग हैं जो आके मुख्तलिफ अपने चैनल्स पे, कोई इंग्लिश, कोई उर्दू, कोई इंडिया से, कोई दूसरे मुल्कों से, हमारे अपने मुल्क से मुख्तलिफ़ किस्म के चैनल्स पे आके आप लोगों की रहनुमाई करते हैं, इंफॉर्मेशंस देते हैं। लेकिन वो मोटी मोटी बातें जो एक कुछ आप ये कह सकते हैं कि टीचिंग लेवल पे आ जाती हैं या वैसे आ जाती हैं, वो तो बयान की जाती हैं, लेकिन जो बेसिक्स हैं, जो सेक्स एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, उसकी कमी, वो आज तक उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई कि आखिर ये सेक्स है क्या, सेक्स की अहमियत क्या है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स क्यों हैं, सेक्स के मुतल्लिक इंफॉर्मेशंस रखना और उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना, इनका इलाज ये क्यों ज़रूरी है। तो ये चैनल हमारा बनाने का बुनियादी मकसद ये है कि आप लोगों तक सेक्स एजुकेशन को पहुंचाया जाए, जो कि मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा जो मेन हक है वो है बाप का। बेटे को, जब बेटा जवान होता है तो बाप अपने बेटे तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएं, बड़े भाई का छोटे भाई को, या जो और आपके जो करीबी रिश्तेदार दोस्त हैं, जो आपके दोस्त नहीं बल्कि आपके जो करीबी ब्लड रिलेशंस हैं, जिसमें आपके अगर कोई वालिद अगर किसी वजह से करीब नहीं है या वैसे अवेलेबल नहीं है, तो आपके जो चचा को मामू, जो सगे जो आपके साथ वाकई ही सिंसियर हों और आपकी खैर ख्वाह हों, वो लोग आप तक इन इंफॉर्मेशंस को आप तक पहुंचाएं और आपकी रहनुमाई करें। जिसकी कमी की वजह से जो है वो बच्चा जब जवान होता है तो वो ज़ाहिर है अपने दोस्तों से या इधर उधर से फिर बातें सुन के, गलत मलत बातों को सुन के, तो गलत जो है वो चीज़ों में पड़ जाता है, गलत किस्म की जो है वो बुरी सोबत जो अपना लेता है और गलत तरीके से सेक्स की तरफ आना शुरू हो जाता है, जो कि बाद में बड़े हो के उसके लिए और ज़ाहिर है पूरे ख़ानदान के लिए एक नुकसान का बायस बनती है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात पैदा करती है। तो अगर हम जो बड़े हैं, बाप है, बड़ा भाई है या दूसरे जो इस तरह के जो करीबी रिश्तेदार हैं, वो जब बच्चा जवान होता है तो उसको अगर ये इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचाएं और उसकी गाइडेंस करें, उसको रहनुमाई दें कि भाई इसमें जो है गलत क्या है और सही क्या है, कैसे इसमें जो है ना अपने आप को ठीक रखना है, कैसे किन चीज़ों से गुनाह होता है, किन चीज़ों से नुकसान होता है और उनसे कैसे बचना है, ये सारी बातें उन तक पहुंचाना मेरा ख्याल में हम सबका फ़र्ज़ है और ये पूरा होना चाहिए। सो दोस्तों, व्यूअर्स, सेक्स, इसके मुतल्लिक अगर हम जाएं तो ये इसकी इब्तदा तो जो है ना वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद हमारे अंदर ये पैदा की है। अल्लाह ने आदम को तख्लीक किया। आदम को तख्लीक करने के बाद जब अल्लाह ने देखा तो उसकी कंपनी के लिए हव्वा को पैदा किया, यानी आदम के जिस्म से या आदम की मिट्टी के बची हुई जो उससे पोर्शन से पैदा किया। आदम के लिए अल्लाह ताला चाहता तो जितने मर्ज़ी और आदम तख्लीक कर देता, ऐसे ही बना के, उसमें कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन अल्लाह ने आदम के लिए हवा को, यानी मर्द के लिए औरत को पैदा किया और फिर उनमें सेक्स जो है वो पैदा किया, उनको फिर बताया कि आप लोगों ने सेक्स कैसे करना है, और उस सेक्स के ज़रिए, जिनसी अमल के ज़रिए आगे जो है वो कायनात का निज़ाम चलाया, उसमें बच्चे पैदा हुए
ان بچوں میں پھر وہی بات ان میں پیدا کی گئی، تاکہ جو صبح جو بچے پیدا ہوتے تھے شام کو جوان ہو جاتے تھے، پھر ان کے آپس میں صبح والوں کی شام کے ساتھ، شام والوں کے اگلے والوں کے ساتھ شادیاں کر دی جاتی تھیں۔ اس دور میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے نظام قدرت کو چلانا تھا، اس نظام کو، نظام دنیا کو آگے بڑھانا تھا، اس لیے جو ایک ہی ماں باپ کے پیدا ہونے والے بچے وہ آپس میں بہن بھائی نہیں ہوتے تھے، صرف جو اکٹھے پیدا ہوتے تھے ایک وقت میں وہ صرف بہن بھائی ہوتے تھے، اور جو دوسرے وقت میں پیدا ہونے والے وہ ان کو بہن بھائی کا درجہ نہیں دیا جاتا تھا، اور ان کے آپس میں شادیاں ہو جاتی تھیں۔ جو جنسی عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدا کیا، اس کی وجہ دو بنی، ایک تو نظام قدرت کو چلانے کے لیے، یعنی کہ ہمارے جو ہے وہ بچوں کو پیدا کرنے کے لیے، دوسرا ان کے اندر ایک بانڈنگ اللہ تعالیٰ نے بنائی تاکہ یہ سیکس کے ذریعے انسان کے اندر، مرد اور عورت میں محبت پیدا ہو، ان کے اندر ایک جو ہے اٹریکشن، ایک بانڈنگ پیدا ہو، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو کے رہیں۔ سیکس اس کی مین جو آگے جو ہماری اس میں جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان میں سیکس کے دو وجوہات ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہیں۔ ایک، ہم سیکس کرتے ہیں تاکہ بچہ پیدا ہو، دوسرا جنسی عمل اس وقت کیا جاتا ہے جب ہمارے جسم کے اندر خواہش ہو ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے بھی ہم یہ کرتے ہیں۔ جبکہ جانوروں میں اور دوسری اس قسم کی جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں اس میں وہ جنسی عمل صرف اور صرف سال میں یا اپنے سیزن میں اس وقت کرتے ہیں جب انہوں نے اپنی نسل کو آگے بڑھانا ہو، تو اس وقت وہ آپس میں جنسی عمل کو سر انجام دیتے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ یہ ہوتا ہے ہمیں کہ یہ عمل، یہ جو جنسی عمل ہے، یہ سارا یہ جو سیکس کا نظام ہے، یہ کس قدر اہمیت ہے اس کی، اور اس کو اللہ نے خود ہمارے اندر پیدا کیا، ہمیں خود سمجھایا۔ اس سے یہ چیز سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی ضروری اور بہت ہی ایک کوئی غلط کام نہیں ہے، یہ ایک جائز اور صحیح کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں انسان کے اندر یہ چیز پیدا کی گئی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ آگے ہم چلتے ہیں تو آپ دیکھیں تمام جتنے بھی 1,24,000 کے قریب انبیاء کرام آئے دنیا میں کم و بیش، سب کے سب نے اس عمل سے گزرے، اور اسی کے تھرو، اسی کے ذریعے آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا اس نظام کو چلایا، اور سب نے اس پہ عمل کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اس کے متعلق کہا کہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 9 یا 11 کے قریب شادیاں کی، 11 شادیاں ہوئیں ان کی، نکاح کیے۔ اس عمل کو انہوں نے بھی آگے چلایا، پھر انہوں نے ان کی اپنی اولادیں بھی پیدا ہوئیں، اللہ کے اس حکم کے اوپر انہوں نے بھی عمل کیا۔ دنیا داری کے لحاظ سے جو بھی کچھ سب کچھ ہمارے اندر ہونا چاہیے وہ سب کا سب اس پہ عمل کیا گیا۔ بات ہی آ جاتی ہے کہ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کے، منبر رسول پہ بیٹھ کے بھی جو اصحاب کے جو مسائل تھے سارے کے سارے سنتے تھے، بلکہ اس میں مسجد میں جو تھا اکثر جو مجلس لگی ہوتی تھی تو اس میں کچھ عورتیں بھی اپنے مسائل لے کے آتی تھیں، اور وہ ان کو ڈسکس کرتے تھے۔ اس کے لیے ان کو کوئی الگ کمرے میں نہیں لے کے جاتے تھے، مسجد سے باہر نہیں لے کے جاتے تھے۔ اس سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ کوئی گندی باتیں نہیں ہیں، یہ ایک شرعی باتیں ہیں، لیکن ان کے الفاظ اور ان کا کرنے کا طریقہ جو بات ہے وہ اس کے اوپر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری سوچ کیا ہے۔ اگر ہم اس کو غلط الفاظ استعمال کریں گے اس قسم کے اور غلط طریقے سے بیان کریں گے
کہ وہ ہماری نیت غلط ہوگی تو اس کی تو ظاہر ہے وہ ایک گندی بات ہے، گناہ ہے، لیکن اگر ہم اس کو پازیٹیو طریقے سے ایک صحیح عمل کے طور پہ جائز طریقے سے ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں اور یہ اس کے اوپر جو بھی مسائل ہیں وہ ان کا حل کرتے ہیں، تو وہ ایک شرعی بات ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی نہ تو برائی ہے نہ کوئی گناہ ہے۔ یہ مت جو ہے کہ جی جو ایسی باتیں کرتا ہے تو وہ جو لڑکی یا کوئی لڑکا کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اس کے بارے میں سب سے پہلے تو اس کے اوپر یہ الزام لگا دینا کہ جی یہ اس کا تو وہ کریکٹر ہی غلط ہے اور یہ اس کی صحبت غلط ہو گئی ہے اور یہ غلط ہو گیا، یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ غلط ہے۔ اس کی بات سنی جائے، اس میں دیکھا جائے کہ اس کا پرابلم کیا ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے اس کی کوشش کی جائے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی ایسا کوئی جنسی مسئلہ اگر ہوتا ہے تو وہ آپ جس کو کہتے ہیں کہ چھت پہ چڑھ کے، جس طرح اللہ نہ کرے اگر کسی گھر میں کوئی چور داخل ہو جاتا ہے تو وہ ہیلپ کے لیے جو ہے نا وہ شور مچاتا ہے چھت پہ چڑھ کے، تو اسی طرح اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو کسی انسان کو تو وہ ایک شور مچائے کہ دوسروں کے لیے ہیلپ، ان سے کہے کہ بھی ہیلپ میری مدد کرو، تاکہ وہ اگر کوئی اس کو جو اس کا کوئی دوست ہے جس کو کچھ پتہ ہے جو اس کی مدد کر سکتا ہے وہ اس کو ایک سیدھا راستہ دکھائے، سیدھی بات اس کو سمجھائے اور اس کی ہیلپ کرے۔ اس کو بجائے چھپانے کے، بجائے اس کے ہمیں ایک اوپن کر کے اس کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے اور اس کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد کے لیے، عورت کے لیے مرد کا جو اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں وہ ان کا پورا کرنا لازمی ہے۔ دونوں میں سے یہ عورتوں اور مردوں کے مسائل دونوں قسم کے دونوں کو آتے ہیں، دونوں کو پرابلمز آتی ہیں۔ ہم زیادہ تر صرف مردوں کے مسائل، مردانہ کمزوری کو ہی ڈسکس کرتے ہیں، جبکہ عورتوں کی بھی بے شمار قسم کی پرابلمز ہیں جو عورتوں کو بھی آتی ہیں، اسی طرح کے مسائل عورتوں کو بھی ہوتے ہیں، اور عورتیں بیچاری آپ یہ کہہ لیں کہ بے شمار میں نے عورتیں میرے پاس آئی ہیں جو ایک بہت بوڑھی عورتیں، اور ان سے کچھ سوالات جب پوچھے گئے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جس طرح کہ آرگیزم جو ایک ورڈ آ جاتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں جس طرح مرد کا ڈسچارج ہونا، اسی طرح عورت آرگیزم پہ جاتی ہے، ڈسچارج ہوتی ہے، جو بھی جس طرح بھی ہم اس کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم نے تو آج تک یہ بات چھپا کے رکھی اور تم نے یہ بات بڑے آسانی سے ہم سے یہ پوچھ لی، اور جبکہ اس میں یہ ہے کہ بچے تو عورتیں پیدا کرتی ہیں لیکن انہوں نے کبھی زندگی میں اس چیز کو انجوائے نہیں کیا ہوتا، ان کو سیکس کا اصل مطلب اور اصل اس کا جو اس کی جو اینڈ ہے وہ ان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ ساری زندگی اسی طرح ہی زندگی گزار کے بچے پیدا کر کے بس وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جی ہم جنسی طور پہ ہم نے اپنا جو ہے وہ فرض پورا کر دیا ہے اور یہ ایک نارمل زندگی ہماری ہے اور بس یہی سب کچھ ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ جس طرح مرد کا ایک حق ہے کہ وہ ڈسچارج ہو، اس عمل کو انجوائے کرے، اسی طرح عورت کا بھی حق ہے۔ بہرحال ہمارا ایک مرد ڈومینیٹڈ جو ہے وہ معاشرہ ہے جس میں کہ مرد جو ہے وہ شروع سے جو ہے وہ اپر ہینڈ رہا ہے، تو اس کو شاید مردوں کا ہی حق سمجھا جاتا ہے اور عورتوں کا حق نہیں سمجھا جاتا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ آپ اس کی مثال اس طرح لے لیتے ہیں کہ کاما سوترا یا کام سوترا، جو کہ سیکس کے متعلق سب سے پرانی کتاب جو تقریباً 300 جو ہے وہ آفٹر ڈیتھ آف کرائسٹ 300 عیسوی میں لکھی گئی، اس میں سارے کے سارے مسائل 7 اس کے چیپٹرز ہیں، 7 اس کی جلدیں ہیں، جن میں سے مختلف جلدوں میں مختلف چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور ایک جلد اس کی جو مین جو کہ عام لوگوں کو معلوم ہے، جو عام لوگوں نے جو جس کے متعلق وہ جانتے ہیں، وہ اس میں جنسی طریقہ کار سیکس کرنے کے جو ہیں وہ
طریقے جو ہیں وہ سارے وہ ڈسکس کیے گئے ہیں، اور وہ سارے کے سارے مردوں کے متعلق ہی اس میں بھی لکھے گئے ہیں. یعنی وہ بھی ایک وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارا جو ہے میل ڈومینیٹڈ جو معاشرہ تھا، اور وہ اسی لیے وہ مردوں کے لیے لکھی گئی، اور وہ اس میں جو اس دور کے جو آپ کہہ لیں کہ امیر اور جو افورڈ کر سکتے تھے ان چیزوں کو، ان کے متعلق یہ چیزیں ساری وہی ڈسکس کی گئی ہیں، اور وہ سارا کچھ بیان کیا گیا، اور عورتوں کے مسائل کو جبکہ اس میں اگنور کر دیا گیا. سو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں شدید زیادتی ہے. جبکہ جب اسلام آیا تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تمام ہر قسم کے مسائل کو اور ان کی بھی ضروریات کو اس میں ڈسکس کیا. سورہ نساء اللہ کریم نے پوری کی پوری نازل کی، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو عورتوں کے مسائل ہوتے تھے، جو ان کی پرابلمس ہوتی تھیں، وہ اما عائشہ کے تھرو یا ڈائریکٹلی، اور زیادہ تر جو ہے وہ اما عائشہ کے تھرو جو ہے وہ عورتوں تک پہنچائی جاتی تھیں، اور وہ ان کے اوپر جو بھی ان کے جس قسم کے بھی مسائل ہوتے تھے وہ ان کو بیان کیے جاتے تھے، اور ان کو سمجھایا جاتا تھا، ان کو اچھائی برائی سارا کچھ ان کو بتایا جاتا تھا. اسی لیے اسلام کو مکمل ضابطہ حیات کہا جاتا ہے کہ اس میں ہر چیز، ہر قسم کے پرابلمز، ہر قسم کے مسائل کو ڈسکس کیا گیا. سو ہمارے اس چینل پہ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے مسائل کو ڈسکس کریں گے. آپ کے جو مین جتنے بھی مسائل آ جاتے ہیں ان کو ہم آہستہ آہستہ ون بائی ون ڈسکس کریں گے. آج کے جو ہے ویڈیو کا مین مقصد صرف یہ آپ لوگوں کو تک ایک تھوڑا سا رہنمائی پہنچانا تھا، اور اب ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ آپ کو ملیں گے اگلے ویڈیو کے لیے. مختلف ٹاپکس پہ مختلف جو ہے وہ مسائل کو ہم ڈسکس کریں گے. آپ لوگوں کے جو مسائل ہوں، آپ جو ڈسکس کرنا چاہیں، آپ اگر کچھ پوچھنا چاہیں جو کہ ہم اس پلیٹ فارم پہ سب کے سامنے ڈسکس کر سکیں، وہ آپ مجھے ویسے جو ہے کانٹیکٹ کر کے اپنی سجیشنز دے سکتے ہیں، تاکہ ہم ان کے اوپر بھی بات کریں. اور کچھ ایسے باتیں جو کہ ہم سب کے سامنے نہ کر سکیں، وہ آپ ڈائریکٹلی مجھے پوچھنے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں جو ہم نے نمبر اپنا واٹس ایپ نمبر اور دوسرا نمبر ہم نے ڈسکس کیا ہے، میں آپ کو ویسے بتا بھی دیتا ہوں، 0321944741. اس پہ کال کر کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور اگر کوئی آپ کے جو پرابلمز ہیں، کوئی ڈسکشنز ہیں، بیماریاں ہیں، اس کے متعلق آپ نے جو رہنمائی حاصل کرنا چاہیں، تو آپ مجھے ٹائم لے کے تو اپوائنٹمنٹ مجھ سے لے کے ڈسکس کر سکتے ہیں، اور ہم اس کا علاج آپ کو پوری طرح ہر چیز ہر اچھے طریقے سے جو ایک مکمل اور صحیح ہونا چاہیے وہ آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.